വന്നാണ്. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इस वक्त बहुत खतरनाक सूरत हाल हम कह सकते हैं कि जन्म ले चुकी है। कल रात एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि कांस्टेबल कमाल अहमद जो कि अपनी सरकारी ड्यूटी पर थे और उनको एक छापे के लिए कहा गया, वो वहां पे गए जहां पे उन पे फायरिंग हुई और वो शहीद हुए। मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन थे जिनके घर वो गए थे और उनको शहीद जो है वो वहां से किया गया। आज उनकी नमाज जनाजा भी हुई। लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक तरफ जो है वो खूनी मार्च की बात होती रही, दूसरी तरफ अब ये मामला भी देखने को आया। तो ये हालात को किधर लेके जाएगा, किस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर हो सकती है, क्या पाकिस्तान इसका मुतामिल हो सकता है? ये बहुत ही अहम सवालात हैं जो कि पूछने चाहिए और अरबाब इख्तियार से भी पूछने चाहिए और पाकिस्तान के सियासतदानों से भी ये सवाल जरूर बनता है कि ये सूरत हाल कब तक होगी। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है कि वो हर सूरत इस्लामाबाद आएंगे और आज वफाकी काबीना का इजलास भी था जिसमें यह फैसला किया गया कि लॉन्ग मार्च को रोका जाएगा। क्या तसादुम बढ़ सकता है, क्या इंतशार फैल सकता है, जिसका इशारा बार बार तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो दे चुके हैं। इमरान खान साहब एक अनार्किक सिचुएशन की बात कर चुके हैं, एक तवाइफुल मुलूकी की बात कर चुके हैं। तो क्या सूरत हाल उधर ही जाती हुई दिखाई देती है या नहीं देती? आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब ने की थी जिसमें कि उन्होंने अदलिया, सहाफियों, जजेस सबको ये कहा कि वो अमर बिल मारूफ के साथ खड़े हो जाएं और वो निकलें इस्लामाबाद के लिए। और खास करके उन्होंने पैगाम जो है वो न्यूट्रल्स को दिया। आज उन्होंने न्यूट्रल्स को क्या कहा और क्या अहम पैगाम दिया वो जरा सुनिएगा। न्यूट्रल रहना हमारा अल्लाह हमें कुरान में इजाजत ही नहीं देता। आपने फैसला करना, या आप अच्छाई के साथ खड़े हैं, अमर बिल मारूफ राय हक के साथ खड़े हैं, और या आप दूसरी तरफ खड़े हैं। बीच में बैठने का मतलब आप मुजरिमों की मदद कर रहे हैं। जो न्यूट्रल कहते हैं, मैं आपको ये वाजे करना चाहता हूँ, आपकी ओथ है कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुददारी को आपने प्रोटेक्ट करना है। हैरत की बात यह कि इमरान खान साहब न्यूट्रल्स को ये कह रहे थे कि वो अमर बिल मारूफ के साथ रहें और वो सच के साथ खड़े हों, वो जानिबदार ना रहें, वो गैर जानिबदार ना रहें बल्कि जानिबदार हो जाएं। और दूसरी जानिब कल ही इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने न्यूट्रल्स को ये कहा था कि वो न्यूट्रल रहें। उन्होंने कल क्या कहा था वो भी जरा सुनिएगा। फौज को भी कहता हूँ न्यूट्रल रहे इसमें। कल ही की तारीख में IMF के साथ पाकिस्तान के हतमी और नतीजा खेज मुज़ाकरात भी होने हैं। क्या वो नतीजा खेज जो मुज़ाकरात हैं वो पाकिस्तान के फेवर में हो सकते हैं? क्या पाकिस्तान को रिलीफ मिल सकता है? और इस तरह की जो गैर यकीनी सियासी सूरत हाल है उसमें ये रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिसकी कि पाकिस्तान को अशद जरूरत है इस वक्त कि वो पाकिस्तान के हवाले से अगर ये पैसे नहीं मिलते, ये रिलीफ नहीं मिलता पाकिस्तान को, तो अगले 1 या 1.5 महीने के अंदर सूरत हाल बहुत संगीन हो सकती है मुआशी तौर पर। और जाहिर है कि सियासी अबतरी जो कि अब से शुरू हो गई है ये भी एक खतरनाक सूरत हाल तक जा सकती है। कल हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी और आईनी मुद्दत पूरी करने के लिए उनको मुश्किल फैसले भी करने हैं और मुश्किल फैसले करने के लिए उनको कितना एतमाद है, कितनी गारंटी है, किस किस की गारंटी है, क्या रियासत और हुकूमत जो है वो वाकई किसी एक सफ़े के ऊपर पहुंच चुके हैं? बहुत सारे सवालात हैं इस मामले के ऊपर। हमने इसीलिए आज जहमत दी है वजीर दिफा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया है। एक तो एक सबसे बड़ा मसला इस वक्त तो लाहौर और इसके गिरदो नवा में जो हो रहा है कि पकड़ धकड़ है और PTI के लोगों के ऊपर जो है वो कहा जा रहा है कि उनके छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोग छुपते फिर रहे हैं। आपने देखा शेख रशीद साहब के बयानात आ रहे हैं। हुकूमत चाहती क्या है इस वक्त? क्या बाकी आप लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं और कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये गिरफ्तारियां बहुत कम हुई हैं। लाहौर में कुछ हुई हैं जो मेरा ख्याल है कि 25-30 से ज्यादा नहीं है। मेरी इतला है कि किसी बड़े लीडर को गिरफ्तार नहीं किया गया। हम इस चीज को अवॉइड कर रहे हैं कि कोई लार्ज स्केल गिरफ्तारियां ना हों, लेकिन जहां जहां लाकानूनियत का खतरा है, जो आपने खुद इब्तदाइया में बताया कि एक तो वो एक कांस्टेबल जो है उसकी शहादत जो है बड़ा अफसोसनाक वाक़या है
کہ بڑے لوگوں کی لڑائی میں ایک غریب آدمی جو ہے نا چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے اس کے, یا بچے نہیں ہوں گے تو والدین, جی, بوڑھے 5 والدین بچے ہیں ہوں اس گے, کے, 5 بالکل. بچے ہیں. اچھا کیا آپ نے مجھے بتا دیا ہے. تو اور اس کو فائرنگ کر کے اندر سے اس گھر میں سے فائرنگ ہوئی, اور وہ جو ملزم ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں چھوٹ جاؤں گا, پیسے دے دوں گا. اس قسم کی بات کی ہے. میں نے ابھی ٹویٹ بھی کیا ہے کہ بارش لوگ ہیں یہ, باپ بیٹا جو گرفتار ہوئے ہیں, ماتھے پہ سجدوں کے نشان بھی ہیں, جو دین کے ساتھ نسبت کی ایک شہادت ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ صورتحال جو ہے یہ پیدا کی گئی ہے, یہ خون خرابے کی طرف لے جایا جا رہا ہے. شیخ رشید صاحب پرانے سیاسی ورکر ہیں, جب میں ان کی زبان سے سنتا ہوں کہ مار دو, جلا دو, یہ کر دو, وہ کر دو, خونی مارچ ہے, تو افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے. تو یہ صرف ان کے بھی اور اس کے فواد چودھری صاحب کے نہیں چلیں, یہ جو آپ نام لے رہی ہیں انکلوڈنگ عمران خان, مجھے ان پہ افسوس نہیں. ایک تو یہ لوگ بڑی میچیورڈ عمر میں انہوں نے جو ہے سیاست جو ہے وہ سیاست کے کوئی اچھے پہلو ان پہ اثر انداز نہیں ہوئے. سیاست کی جو برائیاں تھیں شاید ان میں پہلے ان چیزوں کے لیے کوئی کمپیٹیبلٹی تھی, وہ ساری کی ساری انہوں نے وہ اپنا لی. تو وہ جب وہ کہتے ہیں جان لینے کی کسی کو, میرا خیال ہے کہ جو جان لیتا ہے اور جو جان لینے کی ترغیب دیتا ہے وہ ان کے اوپر ایک ہی چیز لاگو. اس کا مطلب ہے کہ ریاست اپنی عملداری قائم کرے گی, حالانکہ لانگ مارچ تو ان کا آئینی حق ہے. بالکل. قاضی فائز عیسیٰ کیس میں بڑی کلیئرٹی ہے جو انہوں نے فیض آباد دھرنا پہ دیا تھا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کا حق ہے, لیکن اگر وہ غیر قانونی طور کے اوپر کوئی ڈیمانڈز ان کی غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, یا وہ کسی حکومت کو ریموو کرنا چاہتے ہیں غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ, تو پھر یہ دھرنا یا جلوس یا جلسہ جو ہے نا وہ ممنوع ہے. یہ ان کی انٹرپریٹیشن ہے. لیکن پولیٹیکل گیدرنگ کا جو ہے نا انہیں بنیادی حقوق جو ہے, بنیادی حق جو ہے بڑا وضاحت کے ساتھ انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. تو آپ کے پاس اطلاعات تھیں کہ اس طرح کی کوئی صورتحال ہو سکتی ہے؟ بالکل جی, ہمیں بالکل اس بات کا خدشہ ہے اور بڑا قوی امکان ہے کہ یہ جو لوگ لائے جا رہے ہیں ان کے پاس اسلحہ بھی ہے, اچھی اسلحہ بھی ہے, اور یہاں پہ باقاعدہ خون خرابے کا جو ہے نا وہ اندیشہ بھی ہے اور پروگرام بھی ہے, کیونکہ ان کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے. میرے پاس کوئی شہادت تو نہیں ہے, لیکن جو زبان بولی جا رہی ہے وہ اس طرف اشارہ کر رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دھرنے میں جس طرح وہ ایک برخوردار جو ہے نوجوان پولیس آفیسر جنیجو جو ان کے ساتھ کیا کیا تھا. وہ آپ نے ٹیپ بھی سنی ہوگی, پریزیڈنٹ صاحب جو ہے علوی صاحب, ان کی جو ہے ٹیپ جو تھی, اور اس میں کیا کیا بیان کیا جا رہا ہے وہ تو پارٹ آف دا ریکارڈ ہے. اور اگلے دن ان کے برخوردار کا ایک ٹویٹ تھا, وہ بھی اسی چیز کی تلقین کر رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ایلیمنٹ, کم از کم میری سیاسی ٹریننگ تو اس طرح کی نہیں ہے, 32 سال سے میں بھی پریکٹیکل پالیٹکس میں ہوں. اس سے پہلے ایک سیاسی گھرانے سے میرا تعلق ہے. قطعی طور پہ نہیں, کشیدگی ہوتی رہی پیپلز پارٹی, اور گرفتاریاں بھی ہوتی رہی, ایک دوسرے پہ غلط اور صحیح ہر قسم کے الزامات بھی لگتے رہے, لیکن یہ جان لینا اور جلانا, مارنا, جلا دو کو آج بھی وہ آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے شیخ رشید صاحب کی جو اس تقریر انہوں نے کی ہے. تو کس طرح بندہ اس طرح کی زبان بولنے کے بعد اپنے آپ کو سیاسی کارکن کہتا ہے. آج انہوں نے طوائف الملوکی کی بھی بات کی ہے عمران خان صاحب نے کہ یہ صورتحال ادھر جو ہم انارکی کہہ سکتے ہیں اس کو, یا انتشار پسندی کہہ سکتے ہیں, اس طرح کی صورتحال بن سکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تواتر کے ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے اس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ریاست ٹریپ ہو گئی ہے, حکومت ٹریپ ہو گئی ہے اور کوئی ایسے اقدامات کر لے جس سے کیسی صورتحال بن جائے؟ نہیں, میرا خیال ہے ہم ٹیمپٹ نہیں ہوں گے اس سلسلے میں, قطعی طور پہ ٹیمپٹ نہیں ہوں گے. طوائف الملوکی کی طرف نہیں جانے دیں گے ہم. ہماری بصیت پاکستانی شہری کے بھی بصیت ایک میں سمجھتا ہوں کہ پریولیجڈ کلاس کے فرد ہونے کی وجہ سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اس معاشرے نے, اس ریاست نے, اس ملک نے, اس وطن نے عزت دی ہوئی ہے ہمیں نعمتوں سے جو نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے, وہ اسی معاشرے کی نسبت سے نوازا ہے. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس ملک کو, جو ملک جو ہے لاکھوں قربانیوں سے بنا,
ایک لمبی جدوجہد ہے جس سے بنا وہ اس طرح انارکی ایک شخص کے اقتدار کے لیے اس ملک کی ہر چیز جو ہے بھینٹ چڑھا دی جائے. خالد صاحب ریاست ایک صفحے پہ ہے اس معاملے کے اوپر؟ جی بالکل. آپ مجھے بتائیں کہ ریاست میں کس طرح اختلافات ہو سکتے ہیں کہ اگر ملک میں انارکی روکنے کی کوشش کی جاتی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کا ہر فرد ہر ادارہ جو ہے وہ ایک پیج پہ ہوگا انشاءاللہ. اور خاص کر کے نیوکلیر اسٹیٹ ہے پاکستان, نیوکلیر اسٹیٹ ہے, اور نیوکلیر اسٹیٹ کا دنیا جو ہے اس وقت پریشان ہوگی کہ ایک شخص جو وزیر اعظم تھا 3-4 سال کے لیے اور وہ اپنا ایک کلیم کرتا ہے کہ میں روشن خیال ہوں, اور مجھے آج تک نہیں سمجھے کہ روشن خیال ہیں یا قدامت پسند ہیں کیا ہیں. مختلف دنوں میں مختلف وہ میرا سائیکل ہے ایک ان کا دنوں کا جس میں وہ مختلف رول جو ہے اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو they must be very worried. Rest of the world they are watching us very closely. اور بڑے پریشان ہوں گے کہ ایک نیوکلیر اسٹیٹ جو ہے وہ انارکی کی طرف جا رہی ہے, جس کو طائف الملوکی آپ کہہ رہی ہیں, ایک ایسی انکنٹرولبل سچویشن کی طرف اس کو دھکیلا جا رہا ہے کہ جہاں پہ کسی چیز کا کوئی کنٹرول نہ رہے گا. تو خالد صاحب ایک فیصلہ حکومت نے, کل آپ کو میں سن رہی تھی, آپ نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ حکومت ہم چھوڑ دیں گے, اور ہم سن رہے تھے 29 تاریخ کو شاید اسمبلی تحلیل بھی ہو جانی تھی. پھر کیسے آپ نے یہ ریورس کیا ہے اپنا فیصلہ؟ دیکھیں اگر ہم اس وقت جو ہے ڈسولوشن کرتے تو یہ ان کی ڈیمانڈ جو ہے ڈسولوشن کی اور الیکشن کی پی ٹی آئی کی یا جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کے ساتھ لنک ہو جاتی کہ ہم اس پریشر میں آ کے اس دباؤ میں آ کے ہم نے یہ چیز جو ہے قبول کر لی ہے. معاشی دباؤ میں آ کے اگر کو ہم فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ انڈرسٹینڈیبل ہے. وہ ایک ریاست کو بچانے کے لیے کہ ہم دیوالیہ نہ ہو جائیں, اس میں کوئی دکھ درد بانٹ کے بوجھ بانٹ کے ہم کوئی معاشی جو ہے اصلاحات کر لیں. کوئی آئی ایم ایف کا پروگرام جو یہ چھوڑ کے گئے ہیں, آئی ایم ایف کے پاس یہ گئے تھے, ہم نہیں گئے. ہم تو اس کا ایک کنٹینیوشن ہے, ہمارے گلے میں ایک ڈول پڑا ہوا ہے, ہم ڈول بجا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں اس سے دقت نہ ہو عام آدمی کی جو 65-70% آبادی ہے پاکستان کی, جو بڑے لمیٹڈ سے مینز میں رہ رہی ہے, وہ نہ اس کے اوپر نہ بوجھ پڑے. تو وہ ہم ضرور احتیاط کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ایک طائف الملوکی کی طرف جو طبقہ لے کے جا رہا ہے ہمیں, جو سیاسی پارٹی لے کے جا رہی ہے, یا ایک شخص کی انا یا اس کی ذاتی اغراض اور مقاصد جو ہیں, جو اس کی ذاتی خواہشات جو ہیں جس طرف ہمیں لے کے جا رہی ہیں, ریاست اس طرف نہ جائے. ریاست جو ہے وہ آئین کی ملکیت رہے, یا آئین ریاست کی ملکیت رہے, وہ میرا اور آپ کا یا کسی سیاسی لیڈر کی ملکیت نہ رہے, یا میرا اس کے اوپر کوئی شفے کا حق جو ہے وہ نہیں ہے, میرا کوئی پیدائشی کا حق نہیں ہے کہ میں نے اس لیڈری کرنی ہے اس ملک کے اندر. نہیں, مجھے جب تک عوام چاہیں گے, جب تک آئین کے مطابق میں حکومت کروں گا. ہم نے ایک آئینی طریقے سے اس کو ہٹایا ہے, وہ گھر چلا گیا ہے. اگر وہ اسپورٹس مین اچھا تھا, یا وہ ایک سیاستدان اچھا تھا, یا ایک انسان اچھا ہے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہی should wait for the next election. تو ہمیں کئی الیکشنوں میں میں 60 کی دہائی سے کی بات کر رہا ہوں, محترمہ فاطمہ جناب مادر ملت کی الیکشن سے بات کر رہا ہوں, دھاندلی سے ہرایا گیا. یہ مثالیں بے شمار ہماری تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں بڑی ہوئی ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم ریاست کے وجود کے جو ہے درپے ہو جائیں, ہم ریاست کے وجود کو خطرے میں ڈال دیں, ہم ریاست کے جو پاکستان کے عوام جو ہیں یا ریاست کے کو ایسے اندیشوں کی نظر کر دیں جو اندیشے جو ہیں خدا نخواستہ اگر وہ کریکٹ ثابت ہوں تو تباہی اور بربادی کے بغیر کوئی بات نہیں رہتی. تو خالد صاحب پھر اب تو اگر خان صاحب جو ہیں ظاہر ہے وہ اسلام آباد بھی آئیں گے, صورتحال اور کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہے, تو حل کیا ہے اس کا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حل جو ہے وہ آئین ہے. حل جو ہے میرے پاس کوئی اس کا حل نہیں ہے. آئین کی علمداری جو ہے اس کو سارے لوگ جو ہے اس کو سر بلند کریں, اس کو مانیں, اس کو ایکسپٹ کریں تو سارے حل نکل آتے ہیں. لیکن اگر میں قانون اور آئین کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہوں تو پھر تو کوئی حل نہیں ہے. پھر تو حل جو ہے وہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں, خون خرابے کی بات کر رہے ہیں, انارکی کی بات کر رہے ہیں, اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, تو پھر یہ تو سارا معیشت کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے نا. تو آئی ایم ایف کو اور خان صاحب نے 25 کا جو فیصلہ کیا وہ کیوں کیا, وہ کال کس کی تھی؟ وہ دیکھیں وہ کال انہوں نے, دیکھیں 25 کو
ایک تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ جو ہے آئی ایم ایف کا سب کو پتا ہے یہ اس بات کا، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں. دوسرا ایک اور ایونٹ جو ہے 25 کو جو ہے نا، خدا نخواستہ یاسین ملک جو ہے کشمیری لیڈر ہے، جن لوگوں نے اپنی جانیں وقف کر دی کشمیر کی آزادی کے لیے. بیٹی اور بیگم جو ہے پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہیں، ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں، پچھلے 75 سال سے کشمیری رو رہے ہیں، جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں. وہ ایک دن ہے ایسا جس کا دھڑکا جو ہے وہ ہر کشمیری کو یا پاکستانیوں کو، بالکل کشمیریوں کو اول اور پاکستانیوں کو بالعموم وہ لگا ہوا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی ورڈکٹ جو ماحول ہے اس وقت ہندوستان کے اندر، جو بھارت میں جس کی مودی کے وہاں پہ جو قہر برپا کیا ہوا ہے، جس کے الیکشن میں جیتنے کی عمران خان دعا کیا کرتے تھے، تو وہ شخص جو ہے خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز نہ کروا دے جیسے یاسین ملک کی اس کی جان کو، یا تو خان صاحب نے اس کو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ساری بیک گراؤنڈ میں چلی جائیں گی. وہ اپنی ذاتی جو ان کی امبیشن ہے، ذاتی خواہش جو ہے، ذاتی ایجنڈا جو ہے، اپنی ذات کا ایک فرد واد کا ایجنڈا جو ہے، اس کو سب کے اوپر جو ہے نا وہ پریسیڈنس دے رہے ہیں. ہر چیز کے اوپر فوقیت ہے، اس ملک کے اوپر، اس ملک کی عوام کے اوپر، کشمیر کے اوپر، ہمارے خارجہ پالیسی کے اوپر، ہماری معیشت کے اوپر، ہر چیز کے اوپر فوقیت ہے. اس شخص کی ذاتی خواہش جو ہے اقتدار کی خواہش ہے، اور ایبسلیوٹ اقتدار جس کو کہتے ہیں نا مطلق انانی جو ہے وہ چاہتے ہیں اس ملک کے. تو آپ کے خیال میں ٹریپ کون ہوا ہے جو ٹریپ کال کی بات کی جا رہی ہے؟ گورنمنٹ؟ میرا خیال ہے یہ دو تین میرا خیال ہے کہ جو اس وقت ہے کہ ہم جس ٹریپ میں 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے پھنسے ہوئے تھے، کہ میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ اس سلسلے سے نکل جائیں کسی طرح اور عوام کی عدالت میں چلے جائیں. ہم نے ایک قانونی اور آئینی طریقے سے ایک وزیر اعظم کو جو ہے فارغ کیا، اس کو گھر بھیجا. اگر رفڑ پڑ گیا ہے، رولا پڑ گیا ہے، تو اس کو عوام کی عدالت میں لے چلے. لیکن اگر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے اور ہمارا یہ سارا کچھ جو ہے اس کی ڈیمانڈ کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح پاکستان کی 9, 10, 11, 12, 13, 14 جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو دونوں طرف اس وقت بھی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ایک سر جھکا دیں، سرنگوں ہو جائیں ایک شخص کی خواہش کے آگے. یہ دس از ناٹ پاسبل. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ ٹریپ ہو رہا تھا مگر آپ بچ نکلے اس سے. ہم نے اس میں اس کو نتھی نہیں کیا، ان کی ڈیمانڈ کو اور اپنے اس چیز کی، اس خواہش کی جو کہ بھئی ہم آئین کے اس میں چلے جاتے ہیں، پناہ میں چلے جاتے ہیں، ہم الیکشن کروا دیتے ہیں. جو الٹیمیٹ حاکم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد وہ پاکستان کی عوام ہے، وہ خلق خدا ہے. ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں بھئی آؤ ووٹ ڈالو اور فیصلہ کرو کہ اس ملک میں کس نے حکمرانی کرنی ہے. ان کا فیصلہ، اور اس کے اوپر آمین کہیں گے اس فیصلے کا. تو ناظرین ایک چھوٹی سی میں بریک لیتی ہوں. بہت اہم بات کی ہے قائد صاحب نے کہ ہم یہ فیصلہ کر رہے تھے، لیکن اب چونکہ لانگ مارچ کا فیصلہ خان صاحب نے کیا تو یہ فیصلہ پاکستان کے لیے، یا جو ان کا کہنا ہے کہ جو حالات ہیں اس میں پھر ہم ٹریپ نہیں ہوئے. تو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اب پوچھیں گے کہ حکومت اپنی یہ جو اسمبلی کی مدت ہے یہ پوری کرے گی؟ کیا تحریک انصاف کے کچھ اور لوگ بھی واپس آ رہے ہیں، پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے؟ اور کیا اسمبلی کی جو توسیع ہے اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. خواجہ صاحب، اب آپ نے ایک لیڈر آف دی اپوزیشن بھی بنا دیا ہے، راجہ ریاض صاحب. پتہ نہیں ان کو لیجیٹیمیٹ مانتی ہے اپوزیشن، عوام بھی مانتی ہے نہیں مانتی ہے، لیکن اب استعفے آپ قبول نہیں کر رہے اور اپوزیشن کا نمبر بہت کم ہے. کیسے چلے گی اسمبلی؟ ایک میں بات استعفے ہم قبول کرنے کو تیار ہیں. دیکھیں بڑا سٹینڈرڈ آپ کو یاد ہوگا، جاوید ہاشمی نے استعفیٰ دیا تھا اور اس نے اسمبلی میں آ کے کھڑے ہو کے کہا جی کہ میں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور وہ خاموشی سے ہال سے باہر چلا گیا، ایوان سے باہر چلا گیا. یہ طریقہ ہے، یہ درج ہے کہ آپ فلور پہ کھڑے ہو کے ایکنالج کریں گے کہ ہم تصدیق کی ضرورت ہے. اگر اسپیکر نہیں بلاتا، فرض کریں یہ ان کو اعتراض اگر ہو کہ اسپیکر نہیں بلاتا، تو یہ آئیں، استعفے انہوں نے دیے ہیں، آ کے کہیں کہ جی میں یہ استعفیٰ میرا اور میں اس کو اون کرتا ہوں، اور باہر نکل جائیں.
تو اب آپ سے کل سنا ختم۔ کوئی بیک ڈور رابطے بھی ہوئے ہیں کہ ہم کچھ نہیں، لوگ آنا چاہتے ہیں؟ میں تو ایک یہ بتاؤں کہ یہ اسپیکر اس میں یہ استعفیٰ دینے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں. آپ کو پتا ہوگا 126 دن کے بعد بھی یہ واپس آ گئے تھے، سر جھکا کے، بلکہ سر جھکا نہیں، یہ گھٹنوں کے بل آئے تھے واپس جو ہے. اب یہ پھر واپس آنا چاہتے ہیں. ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے واپس آنا چاہتی ہے. بعض لوگوں نے جو ہے ہمیں انٹیمیٹ کیا جی ہمارے استعفے نہ ایکسپٹ کرنا اگر باقیوں کے ہو بھی گئے. ان میں سے ایک کنسیڈریبل نمبر نے، یہ میجورٹی نہیں لیکن ایک کنسیڈریبل نمبر نے ہمیں انٹیمیٹ کیا کہ اگر آپ نے استعفے خود ایکسپٹ کریے، اور اگر ہم خود بغیر ان کو بلائے ایکسپٹ کریں تو وہ ایکسپٹ ہو نہیں سکتے. اس کے لیے پرسنل پریزنس جو ہے ضروری ہے. تو اگر یہ اتنے زیادہ ملیٹنٹ ہے اس چیز میں کہ جی ہم نے اس کا پارٹ نہیں بننا، جس طرح پہلے بھی کہتے تھے کہ یہ جعلی اسمبلی ہے، چور اسمبلی میں بیٹھے، میں نہیں آؤں گا اس اسمبلی میں، اور پھر آ گیا پھر. اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کی تو مشہور تقریر بھی ہے جب تو یہ شرم اور حیا والی، گالیاں بھی دیتے ہیں اور پھر ایکسپٹ ہی کر لیتے ہیں. تو آپ کر لیں گے دوبارہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ آ جائیں. میں آپ کو 4 کے 5 جلسوں میں انہوں نے کہا کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ نیوٹرل نہ ہو. اور پھر پرسوں کہہ دیا کہ یہ نیوٹرل جو اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل رہنا چاہیے. تو انہوں نے ویسے کیوں کہا کہ نیوٹرل رہے؟ دیکھیں میرا مطلب ہے انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ خطرہ نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر وہ خطرہ ہے، اور اب کہہ رہے ہیں خطرہ نہیں. ذہنی انسٹیبلٹی ہے یا ذاتی جو خواہشات جو ہیں ان کا بعض اوقات پریشر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کسی وقت کچھ کہہ دیتے ہیں، کسی وقت کچھ کہہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو نیک فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں. دوسری آپ نے کیا بات پوچھی ہے؟ خطرہ جان کو انہوں نے کہا تھا، تو ان کی نہیں، جان کو تو خطرہ ہے. جنرل جو ہے، جنرل بھی یہ میرے پاس بھی وہ آئی ہے، آفیشلی آئی ہے وہ اطلاع کہ سیاستدانوں کو جو ہے، کیونکہ اتنی ٹینشن کریٹ ہو گئی ہوئی ہے، اتنا زیادہ معاشرہ جو ہے ہمارا سیاسی جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے اس میں اتنی زیادہ چپکلش بڑھ گئی ہے کہ جان کے خطرے ہو سکتے ہیں. اس میں عمران خان صاحب کا بھی نام تھا اور لوگوں کے متعلق بھی کہا گیا ہے. تو یہ سیاسی جو ہے وہ، لیکن انہوں نے اپنی کال میں کہا ہے کہ لوگ آئے کیونکہ جان کو خطرہ نہیں ہے، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ جہاد ہے. اب دیکھیں ان کی فالوئنگ تو بہت زیادہ ہے قائد صاحب، نوجوان خاص کر کے. میں دیکھیں میں اس فالوئنگ سے بالکل انکاری نہیں ہوں. وہ الیکشن لڑیں، ایک 2018 والا الیکشن نہ لڑیں، ایک صاف اور شفاف الیکشن لڑیں. اگر لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں، لوگ اگر ان کو اعتماد ہونا چاہیے اپنے ووٹر کے اوپر، اپنی سپورٹ کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے. ہی شوڈ گو فار الیکشنز جب بھی آتے ہوتے ہیں الیکشن، اور اس میں اپنی اگر وہ ایک فیئر اینڈ فری الیکشن میں جیتتے ہیں تو کسی کو کیا اعتراض ہوتا ہے؟ ہم ویلکم کریں گے. اچھا قائد صاحب، واپس ادھر ہی جاتی ہوں. اگر پی ٹی آئی آپ سے رابطہ کرتی ہے کہ ہم واپس آنا چاہتے ہیں، تو آپ کو نہیں انگیج کرنا چاہیے ایک حکومت کے طور پہ کہ ٹھیک ہے آپ آئے اسمبلی میں دوبارہ بیٹھیں، اپنی مدت پوری کرے. اسمبلی ایک پیسفل ان ہاؤس چینج ہوا ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کل کو وہ عدم اعتماد لے آئے. مطلب بالکل صحیح آپ جو بات کہہ رہی ہیں، بالکل میں اس سے کون انکاری ہو سکتا تو ہے؟ پرائم منسٹر کیا ان سے کہیں گے؟ اس بات میں کہہ رہا ہوں، میں پرائم منسٹر سے بھی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں کہ جو آپ باتیں کہہ رہی ہیں تو یہ آئینی باتیں ہیں، یہ قانونی باتیں ہیں. نیشنل اسمبلی جو ہے یا سینٹ جو ہے، یہ پارلیمنٹ جو ہے پاکستان کی عوام ہے، اور یہ فیصلے کا سب سے بڑا جو ہے وہ ادارہ ہے. تو قائد صاحب آپ اسمبلی کی مدت میں بھی توسیع کر سکتے ہیں، جو چونکہ ہم یہ سن رہے ہیں مقتدر کو، مطلب آپ کی جو سیاسی حلقے اسمبلی کی مدت کی توسیع جو ہے نا اس پہ نہ ہی ڈسکشن کی جائے تو بہتر ہے. ہمیں جو حدود و قیود جو اس وقت آئین میں ڈیفائنڈ ہیں انہی میں رہنا چاہیے. اگر وہ آئین کسی کا اجازت دیتا بھی ہے کسی چیز کی تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن یہ انیوژل چیزیں ہیں. یہ فیصلہ آپ نے کر لیا ہے کہ اگست 2023 تک یہ حکومت جو ہے وہ دیکھیں، یہ سیاسی فیصلے جو ہوتے ہیں مختلف حالات کے جو ہے نا وہ تابع ہوتی ہیں. اگر ہمیں کسی وقت بیچ میں محسوس ہوتا ہے کہ وی نیڈ ٹو گو بیک ٹو دا الٹیمیٹ ساورن دا پیپل آف پاکستان، تو ہم ڈیزالو کر کے چلے جائیں گے ان کے پاس. اس الیکشن میں ہم بھی قسمت آزمائیں گے، ہمارے مخالفین بھی قسمت آزمائیں گے. ادروائز یہ فیصلہ ہے کہ ہم اس وقت فیصلہ یہ ہے ہم نے جو ووٹر نو کانفیڈنس پاس کیا ہے وہ کہیں ہمیں مانے نہیں کرتا اس بات کا کہ
کہ ہم فوری طور پہ الیکشن کروائیں. ہمارے اوپر کوئی ایسی شرط نہیں ہے, کوئی ایسا دباؤ نہیں ہے آئینی اور ادروائز. ہم یہ فیصلہ جو ہے وہ میں ذاتی طور پہ آن ریکارڈ ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ فیصلہ جو ہے کر لینا چاہیے اور الیکشن کر لیں. لیکن اب جب یہ پریشر کریٹ کیا گیا ہے تو وی ڈونٹ وانٹ ٹو کم ٹو دس پریشر. ہم اس دباؤ میں آ کے فیصلہ نہیں کریں گے. فیصلہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے اور حالات اور واقعات کو دیکھ کے کریں گے. ہمیں مشکل فیصلے بھی کرنے پڑے ہم کریں گے. ہم جو ہے اس ملک کا اور اس ریاست کا کیپٹل جو ہے وہ سیو کریں گے. اگر اس کے لیے ہمیں تھوڑا بہت جو اپنا سیاسی نقصان بھی کرنا پڑے تیار ہے آپ اس کے لیے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد چونکہ قائد صاحب کہہ رہے ہیں کہ سخت فیصلے کرنے پڑے تو کریں گے, تو بڑا سخت فیصلہ ہے جو کہ IMF آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ پیسے بڑھائیں گے, پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے تو ہم آپ کو پیسے دیں گے, ادروائز نہیں. اور اگر نہیں دیے تو اگلے 1-1.5 مہینے میں خدا نہ خواستہ شری لنکا والی سچویشن نہ ہو جائے. اور سری لنکا میں پاکستان میں بہت فرق ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, یہ یاد رکھیے گا. بریک کے بعد وزیر دفاع سے یہی پوچھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف صاحب. ان سے ہم بات کریں. خواجہ صاحب اب سخت فیصلے, اب آپ نے کہا ایک فیصلہ اب تک کا فی الحال فیصلہ ہے کہ ہم نے اپنی آئینی مدت پوری کرنی ہے. اس دوران آپ کو معیشت کو چلانا ہے. معیشت کو چلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو IMF کی بات ماننی ہے, جو کہ پچھلی حکومت نے ظاہر ہے کہ ایک فیصلہ کیا ان کے پاس جانے کا. وہ فیصلے بڑے سخت ہیں, اگر آپ کریں گے تو انپاپولر. ہم ان فیصلوں کے اور جو مشکلات ہیں ایک عام پاکستانی کی, ایک شہری کی, اس میں کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ ڈھونڈیں گے کہ یہ اگر کوئی مشکل فیصلہ ہمیں کرنا ہی پڑتا ہے تو اس کے اثرات جو ہے نا, منفی اثرات جو ہے نا وہ ٹیمپریری ہوں اور فوری طور کے اوپر تھوڑی عرصے کے اندر ہم اس اثرات کو نیوٹرلائز کر سکیں. یہ ہم وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ آف دس. تو اس میں اب اگر سازش کہتے ہیں خان صاحب, تو یہ ادارے جو ہیں یہ کیوں پاکستان کی بات نہیں مان رہے کہ ان کی بات مانے؟ سعودی عرب نے پیسے نہیں دیا آپ کو, UAE نے نہیں دیا, چائنا نے پیسے نہیں دیے, نہیں اس دے دیں معاملے میں گے. کیا؟ دیکھیں وہ ہماری انٹرنل اسٹیبلٹی جو ہے وہ بڑی ڈکٹیٹ کرتی ہے ان چیزوں کو. تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ دیکھیں آپ اس طرح کے پہلے بھی دھرنے ہوئے تھے نا, تو چائنیز پریزیڈنٹ نہیں آئے تھے جی, اس کا ہمیں بڑا نقصان ہوا. تقریباً 1 سال جو ہے نا وہ ڈیلے ہو گیا سارا کچھ. اب یہ پھر وہی دیکھیں, یہ جب آپ ملک کی اور وطن کی جو مفادات ہیں قربان کر دیں اپنے ذاتی خواہشات کے اوپر, میں سمجھتا اس سے بڑا پاکستان کی ریاست کے خلاف کوئی جرم نہیں ہو سکتا, یا کسی ریاست کے خلاف بھی کوئی جرم نہیں ہو سکتا. جو جرم کمٹ کر رہے ہیں, پہلے بھی کیا, اس دوران آج کوئی بات نہیں کرتا. دیکھیں نیریٹو تھا کہ جی میں لاکھوں گھر دوں گا, کروڑوں نوکریاں دوں گا, میں بھینسیں بیچوں گا, میں ککڑیاں بیچوں گا, انڈے بیچوں گا. پھر یہ ایک یونیورسٹی جو ایک کسی ریئل اسٹیٹ ٹائکون کے پیسوں سے بننی تھی وہ بھی نہ بنی, روحانیات کی یونیورسٹی بننی تھی. پھر اور بے شمار چیزیں جو ہیں, لامتناہی سلسلہ تھا ان کے ایجنڈے کا. مجھے آپ بتا دیں, آپ کی بڑی جو ہے نظر ہے ان چیزوں کے اوپر, کہ ایک بھی جو انہوں نے وعدہ کیا تھا 2018 کے الیکشن میں یا 2018 کے بعد وہ پورا ہوا. اس ملک سے کرپشن ختم ہوئی, اس ملک کے قرضے ختم ہوئے. قرضے جو ہے وہ کہاں سے اٹھ کے کہاں چلے گئے, ڈبل سے بھی اوپر چلے گئے. قرضے جو ہے کہتے تھے کہ 1 روپیہ قرضہ بڑھتا ہے تو اس پہ پاکستانی کے اوپر اتنا بوجھ پڑتا ہے. یہ جتنا بوجھ ڈال کے گئے کب کہیں کسی تقریر میں اس کا بھی تو ذکر کریں نا, کہ میں یہ کہتا تھا اور میں نے یہ کیا ہے, اور اس میں کیوں تضاد ہے اس کو ایکسپلین کر دیں, اس میں کیوں کانٹرڈکشن ہے اس کو ایکسپلین کر دیں. وہ قرضے کس کے ذمے چھوڑ گئے ہیں, کرپشن کس کے ذمے چھوڑ گئے ہیں, دوائیاں, گندم, چینی. لیکن آپ بھی تو 1.5 مہینے سے ہے نا حکومت میں, آپ نے بھی تک ہم خبریں سن رہے ہیں. یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے, یہ گالی گلوچ جو ہو رہی ہے, خون خرابے کی خونی مارچ ہے, یہ صرف اس کرپشن کو چھپانے کے لیے ہو رہی ہے.
آپ فرح گوگی کو لے کے چلتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ چپ ہو جاتا ہے معاملہ، پھر تو عشا خانہ کا میں کسی کو لے کے نہیں چلتا، میں تو کہہ رہا ہوں حکومت یہ جو سلسلہ ہے یہ صرف اس لیے ہے کرپشن چھپانے کے لیے، اپنے ڈاکے اور اپنی وارداتیں جو ہیں 4 سال کی وہ چھپانے کے لیے، اپنے حواریوں کے آپ دیکھیں وہ ہزاروں کی تعداد میں جو ٹرانسفر کیے ہیں، میں سی ایم بزدار نے آج کے میڈیا میں کہ کل کے میڈیا میں تھا، ہزاروں کی تعداد میں، اور پھر وہ اون چودھری میرا تو کوئی عزیز یا میرا کوئی دوست نہیں، وہ ان کے ساتھی بڑی مدت کے ساتھی تھے، وہ کہتے ہیں خواب ادھر آتے تھے اور بیگ جو ہے بیگ ادھر آتا تھا اور خواب ادھر آتے تھے، یا خواب ادھر آتے تھے اور بیگ ادھر آتے تھے، ان لوگوں ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی انڈیکیشنز ہیں کہ انہوں نے پیغام بھجوائے ہیں کہ جی آخر جب معاملات جو ہے وہ بالکل ووٹ آف نو کانفیڈنس کے آخری دن تھے یا اس کے فوراً بعد کے دن تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں اگر نہ کھولی جائیں، اور میں یہ کر دیتا ہوں آفرز وغیرہ انہوں نے کی، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس وقت جو ہے، تو یہ چیزیں نہ کھولی جائیں، ایون نیب کے ادارے کی جو ہے وہ کہ اس کا بند کر دی جائے، دکان بند کر دی جائے ان کی، اس قسم کی یہ آفرز انہوں نے ٹیبل پہ لائے۔ یہ سارے کی ساری جنگ جو ہے نا، وہ جو پچھلے 4 سال میں جو وارداتیں ہوئی ہیں ان وارداتوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے، اپنے اقتدار کو واپس لانے کے لیے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس وارداتوں کی جو لسٹ ہے یا افراد کا جو نام ہے ان میں جو ہے ایسے نام ہیں، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، پاکستانی عوام کو بھی پتا ہے، تو ابھی آپ ان کو بھی کھولیں گے ان سارے معاملات کو؟ میں بلیو کرتا ہوں، میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں، میرا ایمان ہے اس بات کے اوپر کہ کبھی سیاسی مخالفوں کو نشانہ مت بناؤ۔ سیاسی مخالفوں کو آپ نشانہ بنائیں گے، ان کی پاپولیرٹی میں آپ اضافہ کریں گے۔ قانون اور آئین اور قاعدے کے مطابق جو ہے ان پہ مقدمات بنے، انہوں نے کوئی واردات کی ہوئی ہے، کوئی جرم سرزد ہوا ہے، تو جو عدالتیں ہیں وہ یہ نہیں کہ آپ ٹیلی فون اٹھا کے جی فلانے بندے کو کیوں نہیں ابھی تک گرفتار کیا گیا، انتقام مطلب آپ نہیں لیں گے، لیکن احتساب میں کہتا ہوں اس سے گھٹیا کام کوئی نہیں ہے جو ایک سیاستدان کر سکے کہ اپنی ذاتی جو ہے خواہشات کے تابع ہو کے وہ یا قانون کو یا اداروں کو اپنی خواہشات کے تابع کر دے۔ تو خیر صاحب اب آخری میں سیاست چھوڑنا جو ہے مجھے وارے میں ہوگا، لیکن میں کبھی میرے حلقے میں جا کے کسی سے پوچھ لیں کہ میں نے کبھی کسی کے خلاف FIR درج کرائی ہے، میں نے کسی کے خلاف درخواست دی ہے، میرے خلاف درخواستیں آتی رہی، میں نیب میں قید رہا 99 میں سے لے کر 2000 میں، اس وقت بھی قید رہا، اب بھی قید رہا، میرے حلقے سے درخواستیں آئی ہیں نا، جی وہ آسمان سے تو نہیں گری، اور اس میں کوئی کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے اس میں۔ جی لیکن اب آخری سوال سر کہ صدر مملکت جب تک ہے، کوئی بھی اہم چیز ہوگی، کوئی اہم فیصلہ ہوگا، تعیناتی ہوگی، تقرری ہوگی، کوئی گورنر کی ہوگی، کس کی ہوگی، وہ واپس کر سکتے ہیں، انہوں نے پہلے کیا ہے یہ بات۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن ہم اس پہ جو ہے ایک صبر کا مظاہرہ کریں گے، وہ ان کی جو انٹرفیئرنس کی جو حد ہے وہ آئین میں ڈیفائن ہے، وہ ایک دفعہ واپس کریں گے پھر الٹیمیٹلی وہ خود افیکٹو ہو جائے گا، تو اس میں کوئی جلدی نہیں ہے ابھی کی۔ بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہے، حکومت کہتی ہے کہ اب تک کا یہ فیصلہ ہے، آئینی مدت پوری کرنی ہے، سخت فیصلے کرنے ہیں، پاکستان کو بچانا ہے، سیاست کو نہیں ریاست کو بچانا ہے۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔